आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम और खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक खासा अहमियत का हामिल है, जिसके ऊपर जो है वो हमारी फाउंडेशन है, जिसको अक्सर मजहब से कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन वो है क्या? वो टॉपिक है दीन। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने एक दफा फरमाया था कि दीन काफिर फिक्र तदबीर जिहाद, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो दीन के बारे में इस बात से स्टार्ट करने के साथ साथ दीन के बारे में जानेंगे। अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं कि कुरान दीन किसे कहता है। क्या ये फिरका वारियत के अंदर बंटने में और अपने आप को ठीक करने में और दूसरों को जो है वो जलील करने का नाम है, या कि एक प्रॉपर एक एक लाए अमल है, एक जिंदगी या तर्ज जिंदगी जिसे गुजारना है। तो सर, आपको खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। सर, दीन के बारे में कुरान क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाए हमारी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दीन बहुत ही अहम बहुत ही अहम अल्फाज है। दीन बड़े ही फक्र से लोग बोलते हैं कि ये दीनदार है, तो लोगों को समझ में आता है कि ये दीनदार है। तो लोग जो नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये दीनदार है, उसकी वजह क्या होती है, आप बता सकते हैं? जी जी, वो टोपी हो, तस्बीह हो, जुबा पहना हुआ हो, दाढ़ी जो है वो 1-2 फुट की हो। हम्म जितनी ज्यादा लंबी दाढ़ी होगी तो उतना बड़ा दीन होगा उसका। हम्म। जी जी। टखनों से ऊपर पाइंचा हो। क्योंकि अल्लाह के जो नजदीक है ना, वो दीन इस्लाम है। 3/19 अल्लाह के नजदीक जो है वो दीन इस्लाम है। दीन के लुगती मायने जो है वो फर्मा बरदारी, गुलामी करना, अच्छा लुगती मायने। अच्छा। फर्मा बरदारी, गुलामी, इनके सारी, छुप के रहना। अमूमन हम जो दीन का तर्जुमा करते हैं वो जिंदगी गुजारने का तरीका, हम्म। है ना। जी जी। हम बोलते हैं कि इस्लाम जो है वो मजहब नहीं है ना। हमारे में जो पढ़ा लिखा तबका है वो बोलता है कि इस्लाम मजहब नहीं है, दिन गुजारने का तरीका है। हिंदू, ईसाई, ज्यूस, क्रिश्चियन, वो भी सारे अपने मजहब को यही बोलते हैं कि हमारा जो है वो दिन गुजारने का तरीका है ना। अच्छा। और हम भी यही बोलते हैं कि ये दिन गुजारने का तरीका है। दिन के मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका, तो जिंदगी किस तरह गुजारना, इंपॉर्टेंट तो ये है ना। एक सेंटेंस में, एक अल्फाज में बोल दिए, एक जुमला में बोल दिए कि दीन के मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका। तो दीन के लुगती मायने है कि फर्मा बरदारी, गुलामी, झुक के रहना, दब के रहना। दीन के मायने, एक्चुअल मायने जो है वो उधार, एक इंसान उधार लेता है ना, और जो उसको उधार देता है, जो उसको कर्ज देता है, जी जी। तो वो कर्ज जो उसको देता है और जो उधार लेता है, तो उधार जो लेता है इंसान, वो किस तरह दब के रहता है। यानी कि उसको डर रहता है कि ये मेरा कर्ज कहीं वापस नहीं मांग ले। 24 घंटे ये सोचता है कि मैं इसका कर्ज किस तरह लौटाऊं, क्योंकि वो कभी भी तकाजा कर सकता है। तो जो फर्मा बरदारी, जो गुलामी, जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो इस तरह का तरीका है कि जिस तरह एक उधार लेने वाला अपने कर्जदार के सामने हम्म। दबा हुआ रहता है और सारी उसके टर्म्स एंड कंडीशन, सारे उसके फैसले मानता है, उस तरह की जिंदगी को बोलते हैं दीन। दीन के एक मतलब है जो उर्दू में भी है, जैसा देना, वो दिन से ही आया है, देनदार। तो हमारी जिंदगी पे हमको नजर डालना चाहिए कि हमारी जिंदगी इस तरह की है। कभी हमको एहसास ऐसा होता है कि हमको देना है किसी को कुछ। सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन, जी। कि मैं मालिक यौमिद्दीन का मालिक हूँ। ठीक। तो हमने दीन को तर्जुमा कर दिया कि मरने के बाद जो रोज कयामत जजा होगी, का। जी जी। रोजे जजा का जो फैसला होगा, द हम्म डे ऑफ जजमेंट, हम्म। उसको बोल रहे हैं। नहीं, वो बोल रहा है कि मैं आपका मालिक हूं। क्यों? कि हम कर्जदार है ना।
ہم قرض دار ہیں. ہم پانی پی رہے ہیں, اس کا کچھ قرض چکا رہے نہیں ہے. ہم ہوا لے رہے ہیں, اس کا کوئی قرض چکا رہے نہیں ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں, اس کا کوئی قرض چکا رہے نہیں ہے. ہم سورج کی روشنی لے رہے ہیں, کوئی قرض چکا رہے نہیں ہے. ہماری ہر سانس قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے, مگر ہم کو اس کا احساس نہیں. وہ اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ میں مالک ہوں اور تم نوکر ہو. یوم کے مطلب میں ترجمہ کرتا ہوں ہر لمحہ. ہر لمحہ جو ہے نا ہم قرض دار ہیں. ہماری پوری زندگی قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے, مگر ہم کو اس کا احساس نہیں. تو دین کا جو مغز ہے, جو معنی ہے, وہ یہ کہ ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں ہم کو 24/7 24 گھنٹے یہ احساس ہو کہ میں قرض دار ہوں, میں دیندار ہوں, مجھے دینا ہے, میں نے جو چیز لیا ہے مجھے اس کو لوٹانا ہے. اس کے بعد میں ہی آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو کیوں اس کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کہ حقیقت میں ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی؟ کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو احسان مند سمجھتے نہیں ہے. دین کا ایک معنی احسان مند بھی ہے. تو ہم احسان مند سمجھتے نہیں کہ ہم کو پروردگار نے اتنی اچھی صحت دی, چھت دیا, ساری چیز دی ہے, مگر انسان ہمیشہ جو اس کا حق ہے, جو اس کی تعریف کرنے کا حق ہے, جو اس کو کریڈٹ دینا ہے, اس کو دیتا نہیں ہے. میں نے کمایا, میں نے گھر بنایا, میں نے گاڑی لیا, میں ہمیشہ اس کے اندر انا رہتی ہے. تو وہ دیندار کہاں سے ہوا؟ تو دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. سورہ 3/19. مگر ہم نے کیا کر دیے؟ ہم بٹ گئے, تفرقہ. ہم اپنے آپ کو دیندار بول ہی نہیں سکتے. ہم تو سنی اپنے اماموں کو مان رہے, شیعہ اپنے اماموں کو مان رہے, دیوبندی اپنے بریلوی اپنے مولویوں کو مان رہے, اہل حدیث, صوفی, اسماعیلی, بوری, یہودی, ہندو, کرسچن, جیوس, یہ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے مذہب لے کے بیٹھے ہیں. یہ کوئی سمجھ رہی نہیں ہے کہ ہم لوگ قرض دار ہیں, ہم دیندار ہیں, ہم اس مالک کے احسان مند ہیں. صرف ہم زبان سے بول دیتے ہیں مالک یوم الدین, مگر جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے. 3/19 آپ یاد رکھنا کہ یہ دین, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو یہ بھی سمجھنا کہ اسلام کیا چیز ہے. اللہ کے نزدیک اسلام کیوں خصوصی اس کے نزدیک قریب ہے, کہ اسلام کیوں اس کے نزدیک ہے؟ تو اسلام ایک عربی لفظ ہے, اور یہ عربی لفظ پہ کسی کا اس پہ جائیداد نہیں ہے, کسی کی مونوپولی نہیں ہے, کسی کا اس پہ حق نہیں ہے. اسلام کے مطلب ہے سکون, اردو میں جس کو بولیں گے سکون, جس کو بولتے ہیں سلامتی, سلام. جی جی. انگلش میں اس کو بولتے ہیں پیس. اسلام کو جس کی زندگی میں پیس ہو, انگلش میں سکون ہو, ٹرینکولیٹی ہو, امن ہو, شانتی ہو. یہودی اس کو بولتے ہیں شالوم. باتیں وہی ہو رہی اسلام کی, مگر ان کی زبان میں وہ بول رہے. عربی میں بولتے ہیں اسلام, اور ہمارے ہندی میں اور سنسکرت میں بولتے ہیں شانتی. تو اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ شانتی, شالوم, سکون, سلامتی. پیس, سلامتی, اسلام. جی. تو اسلام کوئی عربوں کی مونوپولی نہیں ہے, کوئی قرآن کی مونوپولی نہیں ہے. اللہ اس کے ساتھ میں ہے جس کے ساتھ میں وہ ہمیشہ سلامتی, یعنی جو ہمیشہ سکون امن میں رہے, سلیم رہے, ساؤنڈ رہے, ہر چیز میں ساؤنڈ رہے. اور ہر چیز میں سلیم, ساؤنڈ, سکون, امن میں کون رہ سکتا ہے؟ جو قرضہ چکاتا ہے. اسلام اس کے نزدیک ہے. تو اسلام کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دین اسلام جب حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو قرض دار سمجھے, اور 24 گھنٹہ 365 دن زندگی بھر اپنے آپ کو غلام سمجھے, اور بس اس میں رہے کہ میں اپنا قرضہ زیادہ سے کیسا کوشش کروں جو چکاؤں. یہ ایک تعارف ہوا دین کا. اسلام جو ہے دین ہے, وہ اللہ کے نزدیک جو قبول ہوتا ہے وہ دین اسلام ہے. آپ جو ہے نا 319 کا جو نا ایک وہ پڑھ لو. 3/19 کا.
हाँ 3/19 का पढ़ लो और समझा दो, जो 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 ट्रांसलेशन है वही ट्रांसलेशन समझा दो। जी सर, ये 3/19 जो है सूरह आले इमरान आयत नंबर 19, ये है बेशक अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम ही है और अहले किताब अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तिलाफ किया है, और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे अल्लाह ताला उसका जल्द हिसाब लेने वाला है। तो ये 3/19 थी। जी। जी और अभी आप 3/84 और 3/85 भी आप पढ़िए। ये 3/19 तो हमने पढ़ लिया कि अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। 384 है, आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहिम ब्रैकेट में अलैहिस्सलाम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया है, और जो कुछ मूसा और ईसा पर और दूसरे अंबिया अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, इन सब पर ईमान लाए। हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं। फर्मा बरदार यहाँ लिया है मुस्लिमून को, हम यही लोग वहां। फिर अभी 85। ठीक है, 85 है, जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। तो ये एक चीज तो कंप्लीट हो गई, समझ में आ गया कि भाई दीन इस्लाम के अलावा और कोई दीन नहीं। यानी ये मुसलमान दावा कर रहे हैं कि भाई इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है, मगर ये सिर्फ अरबी में लफ्ज है इस्लाम। इस्लाम के मतलब है शांति, जी सलामती, जी पीस, है ना। तो ये हम खाली दावा कर रहे हैं, मगर हमारी जिंदगियों में सलामती है क्या, शांति है क्या, सुकून है क्या? नहीं, यहाँ कोई और रस्मों की बात नहीं हो रही है। और इस्लाम जो है दिन, वो एक मामूली दिन नहीं है। कुरान का 6/125 बोल रहा है कि इसके लिए जो है ना दिल, सीना बड़ा रखना चाहिए। इस्लाम जो है, इस्लाम हासिल किस तरह होता है? 6 का 125 आप इसके पढ़िए। सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, हाँ और इस जिसको जी 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 बोलिए और बोलिए। जिसको बेराह करना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है। जैसे कोई आसमान में चढ़ता है, इस तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। हाँ यानी कि ये जो है सीना इंसान का चौड़ा कर देता है, दिल और दिमाग चौड़ा कर देता है। बड़े दिल वालों की बात है इस्लाम पे रहना, क्योंकि इस्लाम पे रहना मतलब क्या है? लोगों को माफ करना। लड़ाई झगड़ा करके तो सुकून थोड़ी मिलेगा, नहीं सलामती थोड़ी मिलेगी। नहीं। तो उसके लिए लोगों को माफ करने के लिए दिल बड़ा चाहिए। जी छोटे दिल वालों का काम नहीं है इस्लाम। 39 का 22 पढ़िए आप। 39 का 22 कहता है कि क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, बस वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक नूर पर है, और हलाकी है उन पर जिनके दिल याद इलाही से सख्त हो गए हैं। ये हाँ लोग यानी सरी गुमराही में मुब्तला हैं। जी जिनके दिल सख्त है, जी जी जुल्म करने वाले, जी जी जी। सख्त है, जिनको रहम नहीं आता है, जो किसी को माफ नहीं करते, वो हम्म इस्लाम अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर सकते। इस्लाम कायम करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, नरमी चाहिए, लोगों को माफ करना चाहिए। हम्म। तो दीन क्या चीज है? यहाँ कहीं भी बात ये नहीं हो रही है दीन के लिए जो हम लोग अमूमन जो चीजें होती है 5 पिलर के, भाई कलमा पढ़ो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है दिल बड़े रखने की। हम्म। और 42/13 इसमें है कि मुशरिक जो है वो दिन कायम नहीं कर सकता। मुशरिक कौन? जिसका जहन गंदा है। ये सर पिछली आयत में तो जलालुल मुबीन का लफ्ज यूज किया है, तो बड़ा खतरनाक हाँ लफ्ज है। बहुत खतरनाक है। अच्छा, 42 का 13। हाँ यहाँ दिन कायम करने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका तय किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया और जो हमने तुम्हारे पास वही के जरिए भेजा, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया था कि तुम दीन को कायम करो और उसमें तफरका ना डालना। फिर भी मुशरिकीन की वो बात बहुत ग्रां गुजरती है
جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جی جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ واہ واہ، اس بیوٹیفل۔ میں دو چیز باتیں ہیں دین والوں کے لیے کہ ایک تو تفرقہ کرنے والے دین قائم نہیں کر سکتے، اور مشرک جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے، گندی سوچ والے دین قائم نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا بہت ضروری ہے دین کے لیے۔ اور جو تفرقہ تو ہماری زندگی پوری ہے کہ بھائی یہ غریب ہے، پیسے والا ہے، اونچی ذات ہے، نیچی ذات ہے، سید ہے، پٹھان ہے، شیخ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، پوری زندگی تفرقہ، تو ہم دیندار ہو ہی نہیں سکتے۔ 61 کا 7 آپ پڑھیے، ظالموں کو اللہ اسلام کی دعوت نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا ترجمہ ہے، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ظالموں کو بھی اسلام کی ہدایت نہیں۔ تو ہم، یہ کتنی سنگین باتیں ہیں جو ہم خوش فہمی میں کہ ہم دیندار ہیں، جی ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں، ہم ظالم بن کے بیٹھے ہیں، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ دین اسلام کو بتایا گیا یہ سارے دینوں پہ غالب ہے، یعنی اور کتنے بھی زندگی کے راستے ہیں، مگر جو اسلام ہے، اسلام کا جو راستہ ہے، جس نے شانتی، سکون، امن، پیس، شیلوم کا راستہ چن لیا، وہ سب سے بہترین راستہ ہے، وہ سارے راستوں پہ غالب ہے۔ 9 کا 33۔ جی، 9 کا 33 ہے اردو ترجمہ، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ مشرک گندے ذہن والے برا ہی مانیں گے۔ یہاں لکھا ہے ہم، کہ دین الحق کے ساتھ نے بھیجا رسول کو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور دین قائم کس کو کرنا بولتا ہے؟ جو اللہ کی فطرت پہ اترے۔ 30/30۔ 30 پر سورہ روم ہے جی۔ جی جی، پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں، اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کے، ناس کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا، جی ہم جی فطرت چھوڑ دیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ ایک امپورٹنٹ آیت ہے ابھی، 9/36۔ یہ آپ اردو میں ترجمہ کر لو، اس کو کوئی دن اور سمجھاؤں گا میں، کیونکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو دن کیوں بولا ہے۔ جی، 9/36۔ ہوں ہاں جی، یہ تو وہی ہے مہینوں والا نا۔ ہوں یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و آداب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایکچولی نفس کی جہاد کی بات ہو رہی ہے یہاں، اس کو میں ورڈ ٹو ورڈ بعد میں سمجھاؤں گا۔ جی، اور یہاں شہر کی بات ہو رہی ہے، حرمت والے شہر کیا چیز ہے، ہوں، اور یعنی یہ مہینوں سے بتایا کہ یہ پرفیکٹ دین ہے۔ جی 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 تو یہ آیت کو میں سمجھا اس لیے نہیں ہوں کہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے ہجرت کیا چیز ہے وہ بھی سمجھانا پڑے گی، جی شہر کیا ہے وہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ جی۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک آیت پڑھ لو جس میں قرآن بولتا ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، 5/3۔ الیوم اکملت لکم، جی 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 جی، 5/3۔ اچھا، وہ تو بڑی لمبی چوڑی ایک تفصیل ہے، یہ تو ہم نے ڈسکس بھی کی تھی کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خنزیر کا گوشت جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو، گلا گھٹنے سے مرا اور کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور جو بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نامید ہو گئے ہیں، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے
اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، پس وہ شخص شدت کی بھوک سے بے قرار ہو جائے، بشرطے کسی گناہ کے ذریعے اس کا ملان نہ ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ جو سب کچھ کیا ہے، کھانا پینا یہ وہ اگر کر لے تو بس اللہ وہ تو ہو جائے گا۔ بس تو یہ جو آیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سور کا گوشت نہیں کھانا ہے، ہاں جی، سمجھے، مرا ہوا جانور نہیں کھانا ہے، دین مکمل خون ہو جائے گا۔ خون نہیں پینا ہے، بس اتنا سب کر لی تو دین مکمل ہو گیا، ہم دیندار ہو گئے۔ جی جی ہاں؟ تو میں سوچتا ہوں یہ آیت کو ہم ایک بار واپس لے لیں کہ دین کیا چیز جی جی ہے۔ ہاں جی، تو مالکی یوم الدین جو ہے وہ ہم نے سمجھا کہ مالکی یوم الدین کیا ہے۔ ہمارا وہ مالک ہے 24/7، 24 گھنٹہ زندگی بھر تک ہمارا مالک ہے۔ تو کیا ہم دیندار ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے تو کیا ہم دیندار ہے 24 گھنٹہ؟ کیا ہم اس کے غلام ہیں؟ ایک آیت لیتے ہیں 5/3 جو بہت ہی عمدہ آیت ہے، یعنی دین کیا چیز ہے، کس طرح سے ہم کو دین پہ چلنا ہے، دین پہ کس طرح قائم رہنا ہے، اور کس طرح اللہ ہمارا مالک ہے جو ہم یعنی اس کے اچھے غلام، اچھے بندے، اچھی سروس دینا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن ہم کو کوئی چیز فرما رہا ہے کہ ہم کو کس چیز سے بچنا ہے۔ 5/3 کا جو پہلا ہے المیتو، یہ ہم کو یعنی ہم پہ حرام کر دیا ہے کہ ہم مردار حالت میں رہو۔ ایک دیندار کے لیے مردار حالت حرام ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ مردار جانور کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں جانور کی بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ المیتو جو ہے نا یہ تا مرتبہ کے اوپر دمہ ہے، پیش ہے، تو اس میں یہ اس میں مرفوع ہے، یعنی اور دوسری بات ہے یہ مؤنث ہے، فیمینائن جینڈر ہے۔ تو جانور کوئی فیمینائن جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو بکری یا گائے، یعنی فیمینائن جینڈر والے جانور کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ایک اس میں مرفوع یہ ایک نمایاں کر رہا ہے ایک حالت کو کہ آپ کو مردار حالت میں نہیں آنا ہے، آپ کے ذہن کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، نڈھال نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے۔ ہم یہ ذہن میں رکھنا ہی نہیں کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ نیند اور سستی ہمارے جو نفس کو ہے وہ مردار بناتی ہے، نیگیٹو سوچ مردار بناتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہم کو جو ہے یہ حالت ہم پہ حرام ہے، اچھا المیتو۔ دوسرا ہے الدم، یہ بھی اس میں مرفوع ہے، اس میں بھی یہ حالت بتا رہی ہے کہ ایسی حالت جس پہ ہمارے ذہن پہ کوئی رنگ چڑھ جائے۔ اب رنگ چڑھ جائے کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اثر لے لے، متاثر ہو اثر جائے۔ کسی بری عادت کا، کسی بری سوچ کا، سمجھے، ایک اثر ہو جائے کہ بھائی ایک ذہن میں آ جائے کہ بھائی میں تو کوئی کام کا نہیں ہوں، میں نکما ہوں، یا پیار کا بھوت، کوئی لڑکی سے پاگل پن ہو، کوئی عادت سے عادی ہے، کوئی ڈرگس لے رہے، تو یہ کوئی بھی رنگ چڑھ جائے تو انسان جو مردار کب ہوتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ بھائی اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھ جائے، اس کے ذہن کے اوپر کوئی چیز حاوی نہیں ہو جائے، تو وہ الدمو ہے۔ اس کے بعد لحم الخنزیر، لحم الخنزیر وہ ہے جو تانا بانا، لحم کے مطلب جو بنتا ہے نا، جو تانا بانا جو کپڑوں کو بنتا ہے، جی 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 تو یہ اس طرح سے بن کے بناتا ہے، ایک اپنی جال بناتا ہے، اپنی سوچ کی جال، جو خنزیر کے مطلب سڑی گلی سوچ، جی جی تو وہ ایک جال بناتا ہے سڑی گلی سوچ کا۔ تو یہ جب سڑی گلی سوچ کا جال ذہن پہ چھا جاتا ہے تو بھی انسان مردار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اہل غیر اللہ، یعنی ایسی سوچ جو غیر اللہ کو جنم دے، پیدا کرے۔ غیر کے ایک مطلب ہے تبدیل کرنا، بدلنا، آپ لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ایسی سوچ جو ایک غیر اللہ کو پیدا کرے، مطلب اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پیدا کر لے، شیطان کو پیدا کر لے، دونی اللہ کو پیدا کر لے، تو یہ غیر اللہ ہے۔ ایسی سوچ بھی اگر ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی جو حالت ہے وہ مردار ہو جاتی ہے، المیتو ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی سوچ جس سے دم گھٹے، یعنی ایسے ماحول میں ہم کو رہنا نہیں ہے جس سے ہمارا دم گھٹے، اس سے ہم کو بچنا ہے، تو یہ ہمارے پہ حرام ہے، یہ ہم کو اس سے بچنا ہے۔
کہ ایسے ماحول میں ایسی سوچ ہم کو پیدا نہیں ہو جس سے ہمارا دم گھٹے, اور ایسی حالت اس کے بعد میں, اور ایسی حالت جس میں عقل استعمال کرنے کی قوت ختم ہو جائے, الموقوذہ, جس میں عقل ختم ہو جائے, یعنی عقل استعمال کی جو قوت ہے وہ ختم ہو جائے. ساتواں جو ہے پوائنٹ ہے, ساتواں پوائنٹ ہے جس میں ایسی سوچ جو ہم کو بربادی اور تباہی کی طرف ڈھکلے, دھکیلے, بالکل جی, ایسی ہاں بربادی کی طرف. یعنی کہ وہ روایتی ترجمے میں ہے کہ اگر جو جانور گر جائے تو وہ کھانا حرام ہے, یعنی بوٹی گو جو جانور گر جائے, جو مرا ہوا جانور ہو, مرا ہوا جانور وہ بھی فیمینائن جینڈر میں لکھا ہوا ہے, یعنی لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے, سمجھا نہیں ہے. تو یہ ایسی سوچ جو ہم کو تباہی اور بربادی کی طرف ڈھکلے, اور ایسی سوچ جس میں تضاد پیدا ہو, تضاد پیدا ہو تو روایتیوں نے اس کو یہاں لکھا ہے کہ جو سینگ سے ایک دوسرے کو مارے, ایسی سوچ جو آپس میں لڑے, تضاد پیدا کرے, حجت پیدا کرے, متنازع سوچ, متنازع سوچ, اس سے ہم کو بچنا ہے. اور ایسی سوچ کا ایک جمگھٹ, ایک بھیڑ جو ہمارے ذہن میں جمع ہو جائے, عقل الصبا صبا, اس کا یہ جو لفظ عقل جو ہے نا, اس کو روایتی ترجمہ یا نارملی ہم کھانے کے لیے لیتے ہیں, مگر یہ الف اور کھڑا لکیر والا جو کاف ہے اور لام ہے عقل, یہ عقل اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو باہر سے جو سوچ آ رہی ہے نا لگاتار, اور ذہن میں بھیڑ بن رہی ہے, جی, اور خود کی جو عقل ہے, خود کی جو اندر کی عقل ہے, وہ عین کاف لام ہے. یہ جو عین چھوٹا کاف اور لام ہے, جو دو نقطے والا کاف نہیں ہے, وہ عقل مطلب ہے وہ تمہارے جسم میں آپ کے زبان اور دانت سے نہیں آ رہی ہے, جو اپنے ذہن میں آپ کو بغیر چبائے بغیر جو باہر سے انفارمیشن آتی ہے, سمجھے, وہ آپ کے اندر آ رہی ہے, اور آپ کی جو اندر کی عقل ہے اس کو پیدا ہونے نہیں دے رہی ہے, خود کی عقل کو پیدا نہیں ہونے دے رہی ہے. سر تو الف کاف لام جو ہے باہر سے آئی ہوئی انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, ہاں, اور جو عین کاف لام ہے وہ اندر سے جو انفارمیشن پیدا ہوتی ہے. جی جی, جو اندر سے ہماری انفارمیشن جو ہے ہوتی ہے, جیسے کلو کا لفظ ہے نا, کلو, جی کلو شریف جو لفظ آ رہا ہے, جی 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 جی, تو وہ ایکچولی یہ ایسی انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے جو باہر سے آ رہی ہے. الصباح کے مطلب ہے جو جمع ہو رہی ہے باہر سے آ کے, بھیڑ کراؤڈڈ ہو رہی ہے, اوور کراؤڈڈ ہو رہی ہے. ہاں, تو باہر سے آ رہی, مگر اس میں سوائے وہ سوچ, ایسی سوچ بھی آ رہی ہے جو آپ کی عقل کو روشن کر دے. ذکی تم, یعنی آپ کی عقل کی بتی جلا دیا بولتے نا, ایک بتی جلا دے روشن, ایسی سوچ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر جو ہمارے دل کو لگتی ہے, اور ہماری خود کی عقل اس میں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ ہاں یہ. تو جب ایسی سوچ آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کو سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے, نرم پڑ جانا چاہیے نصاب کے سامنے, مطلب جو کورس ہے, جو لفظ ہے, اس کے سامنے ہم کو النصوبی, یعنی جو نصاب ہے, جو کورس ہے, جو کریکٹ سلیبس ہے, اس کے سامنے ہم کو جھک جانا چاہیے. اچھا سر, ایک یہاں پہ ایک ایگزامپل ہم یہ لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے باہر سے سنی ہے, لیکن ہمارا کامن سینس اس کو تسلیم نہیں کر رہا, اور وہ اس کو یعنی کہ برا سمجھ رہے ہیں, ہم نے ایک اچھی سوچ ڈیولپ کی ہے, کیا یہ اسی سوچ کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھو, بہت زیادہ سوچیں آتی ہے, اور انسان کی سوچ ایسے ایسے بنتی ہے, گھر کر لیتی ہے, برابر. جی جی, جب گھر کر لیتی ہے تو وہ انسان جھکتا نہیں ہے کہ نہیں یہ میری سوچ صحیح ہے, مگر قرآن بول رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر ایسی ایک سوچ آ جائے جو آپ کے اندر روشنی پیدا کر دے, ایک چنگاری پیدا کر دے, تو آپ کی جو سوچ نے گھر بنایا ہے, جو جمی ہوئی سوچ ہے, اس کو آپ ہٹا دو, اور یہ جو نئی سوچ کی چنگاری اندر سے آ رہی ہے اس کو تسلیم کر دو, اس کے آگے سر جھکا دو. جیسا اسماعیل نے کیسا سر جھکا دیا تھا, تو وہاں لفظ دیکھو, لفظ جو ہے وہ زبیحہ ہے, زبیحہ کے مطلب ہے سر جھکا دینا, اپنے سر تسلیم خم ہو جانا. تو تسلیم خم کس کے سامنے ہو جانا, جو روشن سوچ کے سلیبس ہے, سامنے, جی جی, ہاں, جو کریکٹ نصاب ہے اس کے سامنے آپ کو ہو جانا. جب روشنی آپ کو آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے ایک سوچ, ایک نئی روشنی آ رہی ہے, تو اس کو آپ کو تقسیم نہیں کرنا,
बगैर कोई मकसद उसको तकसीम मत करो, कोई फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए उसको तकसीम मत करो. अगर आप ऐसा करते हो तो ये आप एक फासिक की अलामत है. फसिकून, ये ऐसी अलामत है, ऐसी हालत है कि आपने उसमें गबन किया है, उसमें आपने अमानत में खयानत की है. सर अच्छी सोच को जो हमें बाहर की मुकाबले में एक हमने रेशनल सोच अगर डेवलप की है, उसको अगर हम उसके साथ नाइंसाफी करते हैं, उसको अगर हम झुटला देते हैं, तो क्या ये गलत है? जी हाँ जी, ये बेईमानी है, ये गबन है. अच्छा. वो जो लफ्ज फसीकून जो है ना, वही बता रहा है कि ये ऐसी अलामत है कि ये अच्छा नहीं है, ये करप्शन है. तो अब क्या बता रहा है कि शैतानी सोच यानी कफरू. कफरू क्या मतलब? कुरान ने काफिर शैतान को बोला है. जो शैतानी सोच है, ये सारी चीज जब हमने हमारे अंदर डाल दिए तो शैतानी सोच की हार हो गई है, उसको मायूसी हो गई है. हम्म. तो ये ऐसे ऐसे शैतानी सोच की शिकस्त है. हम्म. तो कुरान आगे बोल रहा है कि आपको शैतानी सोच से डरना दबना नहीं है. आपको डरना दबना नहीं है, तुमको मुझसे डरना है. अल्लाह बोल रहा है तुमको मुझसे डरना है, तुम हम्म. मुझसे डरो. मैंने इस दिन, इस लम्हे को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, और तुम्हारे ऊपर यानी यानी मैंने इस्लाम दीन को मुकम्मल कर दिया है, और तुम्हारे ऊपर मैंने नेमत इनायत किया है, तुम पे ऊपर यानी खुशहाली, मजा, सुकून तुम्हारे ऊपर. ये नेमत के मतलब क्या है? मजा, सुकून. जो जहनी सुकून है वो नेमत है. खाना, कपड़ा, अच्छा खाना वो नेमत नहीं है. सारी चीज खा रहे हैं और जहन में सुकून नहीं है तो नेमत नहीं है. जी. नेमत वो सोच जिससे हमको खुशी हासिल हो, जिससे सुकून हासिल हो. ये सारी चीज बता रहा है कि ये जो है आपके लिए मैंने इस्लाम का जो दीन है वो मंजूर कर लिया. ये ही इस्लाम है, ये इस्लाम का दीन है. अगर आप इस पे रहोगे, ये सारी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, तो जी. ये अल्लाह के नजदीक इसको हमने मंजूरी दे दी है, ये इस्लाम दीन को हमने अप्रूव कर लिया है. हाँ, ये सारी चीजों के लिए जो है जहन को खाली करना पड़ता है. जी. ये सारी चीजों के लिए हमसे कभी कभी गलतियां भी हो जाती है, कुछ कुछ मजबूरी, कोई चीज हमको फोर्स भी कर लेती है कि हमको गुनाहों की तरफ रागिब कर लेती है. तो हमारे को गुनाहों की तरफ झुकने का अंदेशा हो जाता है हमारे लिए. तो कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है तुम डरो मत, बेशक मैं गफूर रहीम हूँ. मैं तुम्हारे साथ में गफूर रहीम हूँ. मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला हूँ. मैं तुम्हारे पर रहमत यानी तुमको हिदायत दूंगा, रहमत दूंगा तुमको. तरबियत तुम डरो दूंगा, मत, तरबियत करूंगा तुम तुम्हारी. हाँ, तुम्हारी तरबियत करूंगा. तुम मायूस मत हो, मगर मेरे दीन को कायम करो. मेरी ये जो सोच है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको मैंने जबान दिया हूं तो उससे अच्छे अल्फाज निकालो. मैंने हाथ दिया हूं तो उससे काम करो. पैर दिया हूं तो चलो, मुर्दा मत हो जाओ. उठो, काम करो, मुर्दा मत हो जाओ. ऐसी कोई सोच तुम्हारे अंदर दाखिल मत करो जिससे तुमको वो मुर्दा कर दे, जिससे तुमको मेहनत करने से डर जाए. तुम एक रोशन ख्याल पैदा करो, और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हिफाजत करने वाला हूं. मैं तुमको दीनदार बनाऊंगा, मैं तुम्हारे दीन की हिफाजत करूंगा. मगर तुमको शैतान को हराना है, अंदर की शैतानी सोच को हराना है. तो ये 5/3 का एक मफहूम है जो हमने इंटरप्रिटेशन है, जो ग्रामर को देखते हुए, लुगत को देखते हुए हमने इसको ईमानदारी से कोशिश किया है कि आप तक पहुंचाए. सर ये जो यौम है, ये दिनों और महीनों और सालों की बात नहीं है, ये लम्हात की बात है जो हमारे. हाँ, ये जो तर्जुमा करते हैं कि ये दीन, ये जो रोशनी आती है लम्हे में आती है, अच्छा. झटके में आ जाती है, लम्हे में आती है. तो मैं इसको जो है ना दीन और पीरियड या स्टेज नहीं करता हूं. मैं इसको, देखो लम्हे के बहुत सारे मतलब है, यानी दीन के अपने यौम के मतलब. तो यौम को मैं लम्हा ट्रांसलेट करता हूँ. ठीक है सर, ठीक है. तो ये हमको पता चला कि ये गोश्त खाने की, हड्डी खाने की, खून पीने की, या मुर्दा जानवर खाने की, या सूअर गोश्त खाने की, इसकी बात नहीं हो रही है. ये बहुत ही अहमियत वाली आयत है. इसके लिए बहुत ही वक्त गया है इसको समझने के लिए, समझाने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसको मेहरबानी करके ध्यान देना और लोगों से बांटना कि दीन एक्चुअली क्या है, मालिकी यौमी दीन क्या है, हमको दीन की किस तरह हालत रखना है. ऐसी कोई सोच नहीं रखना है जिससे हम मुर्दार बन जाए. सर देखें, अगर इस आयत एक को आप. ईमान वाला, एक दीनदार हमेशा हिम्मत रखता है. जी, इसको अगर वो देखें, कभी अगर ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन को देखें,
تو یہ جو کیفیات بیان کی گئی ہیں گوشت کی بھی ایون، یہ کون کھاتا ہے؟ یہ تو گورے اور کوئی یہ مطلب کوئی مردار کون کھاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں اگر یہ درخت سے لٹکا ہوا جانور آپ کے لیے لے کے آئے ہیں پھانسی دیا ہوا، تو کون کھائے گا اس کو؟ کوئی نہیں کھاتا ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن کو ہم نے کھانے پینے کپڑے پہننے کی کتاب بنا دی ہے. جی وہ کھانے پینے کی کپڑے پہننے کی کتاب نہیں ہے، جی جی وہ ہماری نفس کے لیے ایک قانون ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے دیندار بننے کے لیے، نفس جی کے جی لیے قانون ہے. جی جی. اور یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کوشچن کریں گے کہ یہ سوچ کا لفظ کہاں سے آیا ہے انٹرپریٹیشن کے اندر؟ تو یہ نفس کی بات ہو رہی ہے، نفسیات کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھو یہ سارا یہ تھاٹس جو ہے. ہے نا مونس جو لفظ ہے نا، جی جی سو وہ مونس جو لفظ ہے جو فیمینائن جینڈر ہے، جی اس جی سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو عمل کی جو ہے وہ سوچ کا عمل ہے. سوچ کا عمل ہے. جی 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 سمجھے؟ ٹھیک یہ کوئی ٹھیک. مرے ہوئے کوئی فیمینائن جانور کی بات نہیں ہو رہی. جیسے آپ بتا رہے تھے. جی 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 دیکھو وہاں لفظ جانور کا لفظ آئے، ہم کو وہ سوال ہی نہیں کر سکتے وہ لوگ، کیونکہ وہ جانور کا لفظ ہی نہیں آیا، انہوں نے مرا ہوا جانور ڈال دیے. تو مجھے آپ یہ بتاؤ نا جانور کا لفظ کدھر ہے وہاں؟ دواب یا کوئی اور ایسی چیز بھی نہیں لکھی ہوئی نا، میتا تو دواب ہاں ہوتا. تو سر یہ تو 5 کا 3 اتنی زبردست آیت ہے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا، لیکن اگر آپ اس کو نوعیت سے دیکھیں گے جس طرح یہ مولویوں نے ناانصافی کی ہے اس آیت کے ساتھ، تو ایسا ہی خدا کو نعوذ باللہ پیش کیا ہے جیسے کوئی کسائی کی دکان پہ کسائی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو نے یہ گوشت کھانا ہے اور یہ گوشت نہیں کھانا. ہوں حالانکہ یہ یہ تو یہ ساری یہ خیالات. ہڈی کھانا ہے، چربی کھانا ہے، چربی خون نہیں کھانا. کھانا ہے. جی جی جی. تو یہ تو بڑی زبردست آیت ہے کہ یہ خیالات کے بارے میں کہ تم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے مائنڈ میں خیالات کیسے رکھنے. واہ. اور جو آپ نے بھی جو میرے پاس ابھی آپ نے ترجمہ کیا ہے یعنی جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ بھی میں چلا دوں گا اسکرین پر. جی ہاں کیری آن کریں انشاءاللہ. آپ. مختصر سا مجھے یہی بولنا ہے کہ دین جو ہے کھانے پینے کا نام نہیں ہے کہ آپ ہڈی کا گوشت کھا رہے ہو یا چربی کھا رہے ہو یا ٹانگ کھا رہے ہو، کون سا گوشت کھا رہے ہو یا مرا ہوا یا زندہ. اسلام کا دین کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عقل کو زندہ رکھو، آپ اپنی عقل چلاؤ، خود سے سوچو، لوگوں کو معاف کرو، انکساری رکھو، کسی کا خون مت رو، ایسے خیالات مت لے کے آؤ. اور اللہ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم دارالاسلام میں داخل ہو. دارالاسلام میں داخل ہو، وہ ہم کو دعوت دیتا ہے، وہ دعا کرتا ہے. 10/25 میں دیکھو آپ کو لے کہ اللہ آپ کو دارالاسلام میں آنے کے لیے بول رہا ہے. 10 61 کا بٹ 7 بتایا تھا میں نے. 10/25. ہاں جی. ہاں جی. تو یہ جو اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ساری کی ساری چیز ہم کو قائم کرنا ہے ہمارے ذہن میں. جب ہمارے ذہن میں اسلام رہے گا تو ہمارے عمل میں رہے گا، ہمارے عمل میں رہے گا کہ ہمارے میں انکساری رہیں گی، بالکل بھی ہمارے ذہن میں نفرت نہیں رہیں گی، کسی کے لیے دغا بازی، کسی کے لیے بدلہ نہیں رہے گا. ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے دین سے اللہ کہ میں مالک یوم الدین ہوں، کہ ہم اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم کرایہ دار ہیں، ہم اس کے دیندار ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے وہ اس طرح گزرنا چاہیے، اتنی نرمی سے، اتنا جھک کر چلنا چاہیے جیسا کہ ہم ایک قرضہ لیتے ہیں کسی سے اور اس کے ٹرمز کنڈیشن پہ چلتے ہیں. تو دین کا بنیادی معنی یہ ہے کہ بھائی ایسی زندگی گزارنا کہ جس طرح سے ہم کو احساس ہو کہ ہم اس کا احسان، اس نے جو ہم پہ کرم کیا ہے، جو ہم نے جو بھی ہم کو اس نے دیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے لوٹائے. لوٹا نہیں سکتے تو کم سے کم بیلنس رکھ کرو، کوشش کرو. یہ صرف دین اس لیے کہ آپ کو اکڑ کے تن کے نہیں چلنا ہے، آپ کو انسانیت کو انسان سمجھنا ہے، اس کو فرق نہیں کرنا ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی جو بھی ہے سب ہمارے بھائی ہے. ہم اگر تفرقہ کرتے ہیں دین میں، مطلب ہم انسانیت میں تفرقہ کر رہے ہیں، ہم شجر کے قریب جا رہے ہیں، ہم کانفلکٹ ڈسپیوٹ کے قریب جا رہے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا دین سے ہم باہر جا رہے ہیں، دارالاسلام سے باہر جا رہے ہیں. تو ہم کو دارالاسلام میں رہنے کے لیے، ہم کو مسلم رہنے کے لیے ہم کو ہمیشہ جھکنا پڑے گا، سجدے میں رہنا پڑے گا، انا کو نکالنا پڑے گا، اپنا خود کا ذہن اور دماغ اور بدن اللہ کا گھر بنانا پڑے گا، تاکہ ہم پورے کے پورا دین میں داخل ہو جائے. ہم پورا کے پورے دین میں داخل نہیں ہو پا رہے. میرا خیال ٹھیک ہے. جی تو سر دین کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. تو ہم بیسیکلی ایک
ایک گھر ہے جس میں جو سلامتی کا جو ہم نے پرچار کرنا ہے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی، سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، صلہ رحمی سے رحم کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے دماغ کو صاف کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو تفرقے میں ڈالتی ہے، ہر وہ نجس مشرق خیال جو آتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے جھٹلانا ہے۔ بیسیکلی یہی وہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم مالک یوم الدین کا قرض جو ہے واپس کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھے جی، مالک کو مالک سمجھنا ہے، مالک کو ہم مالک مالک کو خود سمجھنا ہے۔ سمجھتے ہیں۔ تو مالک کی کرنسی جو ہے، جو مالک کی کنگڈم میں چلتی ہے، وہ سلامتی ہے، اور وہی ہم نے سب کو دینی ہے، اور وہ ہم نے اس سب کو دے کر اسی کے حوالے کرنی ہے۔ تو ہم سلامتی لوگوں کو کب بانٹیں گے؟ جب ہم خود سلامت رہے نا۔ جب ہم پہلے سب سے پہلے خود سلامت ہوں۔ ہاں، جی خود کے عقل سلیم صحیح رہے، جی جی خود جی کی مالی حالت صحیح رہے، خود کی ذہنی حالت صحیح رہے، خود جی کی جی صحت صحیح رہے، خود سلامتی میں رہے، جب جی جا کے کسی کو تبلیغ کرنے کی سوچو۔ تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ کی خود اخلاق اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کو زبان کھول کے کسی کو بولنے سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب نہیں، ٹھیک ہے، آپ عمل کے اندر سلامتی نظر آنی عمل چاہیے۔ عمل عمل اچھا عمل، اور اچھا۔ مالک کو مالک سمجھو۔ ہم کرایہ دار ہے، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، یہ سمجھ کے چلو آپ کہ مالک ٹھیک ہمیشہ مالک ہی رہے گا، ہمیشہ جی۔ آپ قرضدار رہو گے ہمیشہ۔ سر شاید ایک حدیث تھی کہ عقل سلیم جو ہے نا وہ جسم سلیم، پھر جسم سلیم، یعنی کہ جو عقل سلیم ہوتی ہے وہ جسم سلیم میں ہوتی ہے۔ تو وہی بات آپ کی مجھے اس سے یہ یاد آ گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور حق کے متلاشیوں کے ساتھ یہ چینل لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک حق کی آواز، ان لوگوں تک جو کہ پیاسے ہیں اندر کی دنیا سے اسلام کو جاننے کے لیے، ان تک پہنچ سکے۔ وسلام۔